खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एक नए प्रोग्राम के साथ सैयद आसिफ जी हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दुरूद शरीफ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इबादत में हम भी शामिल होना चाहते हैं, बल्कि हो रहे हैं, जिसमें कायनात का रब भी मौजूद है, जिसमें उसके फरिश्ते भी मौजूद हैं, जिसमें उसके उलुल कद्र अंबिया और आइम्मा ताहिरीन और वली अल्लाह भी मौजूद हैं, जिसपे कोई वक़्त नहीं है दुरूद शरीफ का, जिसपे कोई लम्हा नहीं है जिसपे आप मिस कर सकें या जिसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में किसी भी दफ़ा, ये ऐसी इबादत है जिसका सवाब भी होता है और जिसमें आपकी इबादत में खुदा बुजुर्ग बरतर खुद शामिल होते हैं। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारीफ़ कराता हूँ। मेरे साथ हैं हाफिज़ फरहान अरशाद साहब, जो कि कारी नात खान। मेरे साथ दूसरे मेहमान नईम अशरफ साहब है, जो कि चेयरमैन हैं आइन स्कूल सिस्टम के। मेरे साथ एक और बड़े खूबसूरत मेहमान ज़हीर अहमद अवान साहब हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कि दुरूद शरीफ की, लेकिन मैं नईम अशरफ साहब से पता पूछूंगा कि दुरूद शरीफ की अहमियत क्या है और इसके बारे में आप क्या कहते हैं। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से इतना ज़बरदस्त टॉपिक रखा। सुभान इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई और टॉपिक कुछ भी नहीं है इसके आगे। बेशक ये सब पे हावी है। बेशक। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, उसमें अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। इसके अंदर अल्लाह ताला कहता है, कुरान में कह रहे अल्लाह ताला कि मैं अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसके मलाइका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, आप भी उन पे दरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब पर, अपने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। तो हम और हमसे अल्लाह ताला हुक्म, सेकंड उसमें देखें तो अल्लाह ताला हुक्म कर रहे हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो। तो मैं अगर सिर्फ इस पहली कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर दुरूद शरीफ भेजने की, बेशक, तो मैं थोड़ा सा आसिफ साहब इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालना चाहूंगा। इसके अंदर एक लफ्ज है सल्लू। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें, सल्लू का मतलब बहुत सारे इसके मीनिंग है। इसका मतलब जिक्र करना भी हो सकता है, इसका मतलब दुआ करना भी हो सकता है, इसका मतलब बरकत डालना भी हो सकता है, इसका मतलब तलब करना, मांगना भी हो सकता है। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह दरूद भेजता है, तो अल्लाह को तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बेशक। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला बरकत डालता है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है, अल्लाह ताला इसके अंदर इसमें इज्जत बख्श रहा है। तो अल्लाह का जो दरूद पढ़ना है वो बरकत डालने की उसमें आता है, क्योंकि अल्लाह को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि फरिश्ते जो है वो दरूद पाक पढ़ते हैं, तो उसमें वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत और बरकत नाज़िल करे। जब अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि ए ईमान वालों तुम भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर दरूद भेजो, तो मैं आसिफ साहब यहाँ पे थोड़ा सा और लेके चलता हूँ। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए कराम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें सलाम का तरीका तो बताया था, जैसे आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी लंबी एक डिटेल है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, तो हमें इसका भी बता दें कि दरूद का क्या तरीकाकार है, दरूद को हमें किस तरह से हमें इसका तरीकाकार हमें बता दें। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डिटेल में सहाबाए किराम को समझाने की कोशिश की, इनको गाइड किया। देखिए, हम आज आसिफ साहब आप देखें तो बेशुमार दरूद हैं जो हम पढ़ते हैं, कोई दरूद ताज के नाम से, कोई दरूद फलां, कोई दरूद फलां, कोई कहता है इतने सालों का सवाब, कोई कहता है इतने सालों का सवाब, कोई कहता है इतने गुनाह माफ इस दरूद शरीफ पढ़ने से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ औक़ात में जो डिफरेंट दरूद शरीफ सहाबाए कराम को उनको गाइड किया, लेकिन सबका जो एक मफ़हूम था ना, सबका जो मीनिंग था वो एक ही था। जब हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं
کہ اے اللہ تو درود بھیج, اے اللہ تو برکت نازل کر. تو جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے اس میں ڈالتے ہیں, کوئی کام جو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی چیز کبھی بھی رد نہیں ہوگی, وہ دعا کبھی وہ رد نہیں ہوگی. جب ہم ابھی جو ہم درود شریف دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے درود شریف ایسے بھی شامل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی ہم کر لیتے ہیں. سب درود شریف ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہیں, لیکن میں آصف صاحب یہاں پہ کہوں گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتایا ہے, اس کو اہمیت دی ہے, ہمیں وہ درود شریف پڑھنے کا جو نماز کے اندر ہے. آپ دیکھیں نماز کے اندر جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ بعد میں نماز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حصہ بھی بنا دیا گیا. تو اتحیات پڑھتے ہیں سلام کی اس میں فارمل طریقے سے, اور جو درود شریف ہے وہ نماز والا ہم درود ابراہیمی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. نعیم صاحب آپ بتائیں ذرا دعا کی قبولیت اور دعا کی گارنٹی کیا ہے درود شریف کے ساتھ؟ سب ایک دفعہ ایک صحابہ کرام مسجد میں تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے نماز ادا کی, جلدی پہلے نماز ادا کی اور جلدی سے انہوں نے ایسے دعا مانگنا شروع کیا. انہوں نے ان کو روکا, انہوں نے کہا کہ آپ رکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ رکیں, آپ کم از کم جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے نا وہ اس کو فالو کر لیں. پہلے اللہ کی تعریف کی جائے, سبحان اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ سے کچھ مانگنے کی باتیں کرو. تو جو درود شریف ہے نا آصف صاحب یہ رد نہیں ہوتا, سبحان اللہ, بے شک. جو دیکھیں میں کوئی کام کر رہا ہوں, آصف صاحب کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے رد ہونے کے چانسز ہیں, اور اگر اس میں نیت ٹھیک نہیں, کوئی ہمارے اندر کوئی خیانت ہے تو وہ ہمارے منہ پہ پھینک دی جائے گی. لیکن جو کام اللہ کر رہے ہیں اس کے رد ہونے کا کوئی چانس نہیں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی, اے اللہ بھیج, تو جب اللہ کوئی کام کر رہا ہے تو کیسے رد ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اس کے شروع اور آخر میں جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ رد ہوگا. آپ نے جیسے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ پاک درود شریف ایکسیپٹ کر لے اور وہ جو دعا ہے وہ آپ کی قبول نہ کرے. تو اگر دعاؤں میں قبولیت چاہیے, اگر دعاؤں کی قبولیت آپ کو چاہیے تو درود شریف کو اول اور آخر کر لیں. میرے بھائی نے کہا کہ آج یہ آل محمد ہمارا فائدہ ہے, اس میں ہم آل محمد میں آتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آل محمد جو والا آل محمد کما صلیتا, وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یا ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ شاید آل سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, ان کے اہل و عیال, ان کے آگے جو بچے تھے وہ. آپ اگر دیکھیں قرآن میں 14 جگہوں پہ تقریباً ذکر آیا ہے فرعون اور اس کی آل کا کہ برباد ہو, تباہ ہو. تو آل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے خاندان والے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سیلفش ہو سکتے ہیں اتنے کہ صرف اپنے خاندان کے لیے وہ جو ہے وہ رحمت اور وہ طلبگار ہوں اس کے. جب 14 دفعہ اگر ذکر آیا فرعون کا قرآن میں اور اس کی آل کا کہ وہ تباہ ہو, اس سے مجھے لگتا ہے کہ آل کا مطلب ہے ہم سب سارے امتی. تو جب ہم کہتے ہیں وعلی آل محمد, تو آل میں جب ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. دیکھیں ایک صحابہ کرام تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں یہ اتنا ذکر اذکار کرتا ہوں اور تقریباً 30% 25% جو ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ان کو کہا, آئی تھنک سید ابی کعب تھے شاید, تو مسکراتے ان کو جواب دیا کہ اگر اس کو زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں 50% اس کو کر لیتا ہوں اور باقی 50% دوسری جو نوافل ہیں, نفلی ذکر اذکار ہے وہ کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو 70% تقریباً کر لیتا ہوں, 75% کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو اور بڑھا لو تو زیادہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو اب میں آج کے بعد میں 100% درود شریف پڑھوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے بہترین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہترین ہے. آصف صاحب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے لیے دیکھیں نماز کے اندر فار ایگزامپل ایک دفعہ درود شریف پڑھنا اس طرح بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے, تو پہلے اس پہ زینے پہ پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین, دوسرے پہ رکھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین, تیسرے پہ رکھا تو آمین. جب جمعہ کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج معمول سے ہٹ کے یہ واقعہ ہوگا, یہ کیا واقعہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار وہ آئے تو انہوں نے 3 باتیں کہیں. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پہ آپ نے درود نہ بھیجے تو وہ تباہ و برباد ہو.
آپ دیکھیں آصف صاحب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدعا نہیں دی لیکن یہاں پہ پیغمبروں کے سردار کہہ رہے ہیں آمین تو آپ اس کی اہمیت دیکھیں آصف میں آپ کو بتانا چاہوں گا آصف نہیں صاحب ابھی دوبارہ ہم سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کر رہے ہیں جہاں سے روک رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک وقفے کا دوبارہ حاضر ہے ناظرین ہمارا وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا کہیں مت جائے گا اسٹے ود اس کہ وسیلہ واقعی اس میں ہے آصف صاحب میں دیکھتا ہوں آج معاشرے میں اتنی برائیاں ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیبت ہم کر رہے ہیں چوری ہم کر رہے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں کوئی ایسی برائی جو ہم میں نہیں آج سب برائیاں ہم میں موجود ہیں جب کسی چیز وہ ساری وہ برائیاں جو ہم یہود و نصارہ کی باتیں کرتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے کام تولتے تھے بالکل جن کسی ایک قوم میں ایک پرابلم تھا وہ زانی تھے کم تولتے تھے تو وہ تباہ ہو گئی آج وہ ساری خامیاں ہم میں موجود ہیں جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے اس کی رگڑائی اس کو صفائی کرنے کے لیے تو اگر کسی چیز پہ زنگ لگ جائے تو اس کو تیزاب لے کے آپ اس کو صاف کرتے ہیں اس پہ ریگ مار لگاتے ہیں عام روٹین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں ہمارے جو دلوں میں زنگ لگ گیا ناصف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف کی وجہ سے اس زنگ کو ہم صاف کریں گے ہمیں کوئی ایک قدم تو آگے لے کے چلنا ہی ہوگا اصل میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں آج سے کوئی 5-1 سال پہلے میں اکثر جگہوں پہ یہ واقعہ کوٹ بھی کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وسعت سے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں 5 سال پہلے میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا تو درود شریف چونکہ پچھلے 10 سال سے الحمدللہ زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے نماز کے دوران دل میں خیال آیا کہ اپنے دوستوں کو بہن بھائیوں کو دعوت دینا شروع کرو خود بھی پڑھو درود شریف اور آگے بھی پڑھنا شروع کرو تو میری ایک مینیجر تھی میں نے اسے کہا نماز کے بعد میں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا تو انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں میں نے کہا ایسے کرو کہ آفس جو ٹائمنگز ہیں صبح جب آپ لوگ آتے ہیں تو صرف 15 منٹ آفس ٹائمنگ میں سے آپ درود شریف پڑھا کریں اس کے بعد اپنے کام کو شروع کر دیا کریں آصف صاحب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم نے پہلے 15 دن 16 دن کے بعد دیکھا تو ہزاروں میں بچوں نے درود شریف پڑھا اور ان کی زندگی میں ایسا تبدیلی آنا شروع ہو گئی کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کے لیے چلے جائیں کسی کو یہ نہیں کہا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کسی کو یہ نہیں کہا آپ نے یہ فلاں وہ جو گانے سننے بند کر دیں سر میں کیا دیکھتا ہوں جو ہمارے جو میل جو ایگزیکٹو تھے سارے فرسٹ صف میں نماز کے لیے پہنچے ہوئے سبحان اللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں درود شریف اندر سے آپ کو چینج کرتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے آج دیکھیں ہمارے اسکول سسٹم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے صبح ہم 15 سے 20 منٹ ٹائم رکھا ہوا ہے ہر شخص آتا ہے درود شریف پڑھتا ہے اور آفس ٹائمنگز پہ سے درود شریف پڑھتا ہے میں کہتا ہوں کہ فرشتوں نے ڈیوٹی سنبھالنی ہے اپنی کہ مسائل سے ہٹ کے میں نے ایک چھوٹی سی خواہش کی 4 سال پہلے 10 ربیع الاول کو میں سوچ رہا تھا کہ شاید کاش کہ میں 12 ربیع الاول مدینہ میں گزاروں جناب میں ابھی صبح 10 بجے آفس جاتا ہوں تو اور مجھے کال آ جاتی ہے ہمارے ٹریولنگ ایجنٹ کی تو وہ کہتی ہیں سر آپ کا موڈ ہے عمرہ کرنے کا اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہتی ہے سر 12 ربیع الاول صبح کی آپ تیاری کریں سر میں نے 12 ربیع الاول صبح کی نماز فجر کی نماز میں نے گھر پہ پڑھی اور عشاء کی نماز میں روزہ رسول میں بیٹھ کے سبحان اللہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے جو مسائل ہیں نا جو آپ کہتے ہیں بچے ٹھیک نہیں ہیں ہمارے کاروبار خراب ہیں ہمارا فلاں چیز خراب ہے ہمارے دل نہیں کرتا کوئی عبادت کرنے کا ہمارا دل نہیں کرتا سچ بولنے کا آپ درود شریف پہ آ جائیں آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے نہیں صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا ہوگا اس درود پاک کی بہت زیادہ برکت ہے اور برکت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب آتا ہے کہ بعض میں اس پہ جمعۃ المبارک ہو گیا رمضان شریف کی راتیں ہوگی اللہ پاک فرماتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں خود درود وصول کرتا ہوں خود سنتا ہوں بے شک کسی دنیا کے کسی حصے سے میں درود شریف پڑھوں تو میرے پیارے آقا نامدار کے گھر وہ پہنچتے ہیں وہ خود سنتے ہیں یعنی ان کی توجہ ہمارے ہر اس فعل پہ ہوتی ہے اور بالخصوص درود پہ ہوتی ہے جب ہم پڑھ دیتے ہیں تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی کر دی گا تھینک یو سو مچ ظہیر صاحب نے کہا کہ آج دیکھیں اساتذہ ہیں وہ اپنی ڈائریکشن پہ نہیں چل رہے آج ہر طرح سے تاجر جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا جتنی ہیرا پھیریاں وہ رمضان میں ان کو نظر آتی ہیں جتنا وہ اسٹاک کرنا ہے اس نے رمضان کے حوالے سے پرائسز بڑھانی ہے رمضان کے حوالے سے اچھا نہیں صاحب پرائسز بھی بڑھانی ہے اور معیار بھی کم ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم دین سے دور ہیں آج ہمارا دین وہ یہودیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ قرآن کو اسٹڈی کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مجھے کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو فالو کرنا ہے آج ہم نے قرآنوں کو الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد اس کو نکالتے ہیں جھاڑ کے واپس رکھ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے آج ہم سب لوگ
قرآن کو صرف اور صرف عربک کی تلاوت تجوید کی حد تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اس کو آسان کر دیا، تم سمجھو اس کو، سمجھ کے جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم یہ رمضان میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے پرائسز بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے نا کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں تو شاید ہم یہ کبھی نہ گناہ کریں، ہم یہ گناہ چھوڑ دیں۔ دوسرا، آج سب دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے ٹاپ کا بیٹا ہوتا ہے نا، جو بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا قابل بچہ ہوتا ہے گھر کا، اس کو ہم کہتے ہیں تم نے تو بننا ہے ڈاکٹر، تم نے تو بننا ہے انجینئر، تمہیں تو میں نے باہر بھیجنا ہے۔ اور وہ بیچارہ جو بچہ کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا، جس کا حافظہ بھی ذرا اتنا اچھا نہیں ہوتا اور وہ جو کنڈکٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں چل بیٹا میں آپ کو مسجد چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور ہماری مساجد میں اگر اس طرح کے بچے ہمارے جائیں گے تو وہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بھی مساجد کی طرف جانا چاہیے۔ اذان مولوی کا کام نہیں ہے، قاری صاحب کا کام نہیں ہے صرف اذان دینا، ہمیں بھی اذان دینی آنی چاہیے۔